अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो राय के ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन शिराजी। नाजरीन, दौर हाज़िर के मीडिया के बारे में गिला किया जाता है कि ये शायद गैर मुतवाज़िन है, और अगर हम भी बतौर प्रोफेशनल इसका जायज़ा लें तो कई मानों में तो वाकई ये बड़ा ही गैर मुतवाज़िन नज़र आता है। हम रोज़ वाक़यात जो होते हैं उनको ख़बरों और तज्ज़ियों की शक्ल में तो पेश करते रहते हो, लेकिन ऐसे में इस माशरे के बहुत अहम शोबे हमसे बरसा बरस तक नज़रअंदाज हो जाते हैं, और इनमें से कुछ शोबे तो ऐसे हैं कि जो किसी माशरे की परवरिश में एक रूह का किरदार अदा करते हैं। गोया रूह ना हो तो जिस्म रूह के बग़ैर नामुमकिन सा लगता है। और ऐसा ही एक शोबा है अदब का, जिसके बारे में शायद दौर हाज़िर के मीडिया पे बड़ी ही कम गुफ्तगू होती है। लेकिन शुक्र है कि ईद जैसे त्यौहार आते हैं और हम वाक़याती ख़बरों से कुछ हट जाते हैं और फिर ढूंढने निकलते हैं कुछ ऐसी हस्तियों को कि जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं और उन्होंने इस माशरे को परवान चढ़ाने में अपना बड़ा कलीदी रोल अदा किया है। जी हाँ नाजरीन, आज की नशिस्त में मेरे साथ एक ऐसी ही कदावर शख्सियत हैं। अकादमी अदबियात के चेयरमैन रहे, मुक़द्दरा कौमी ज़बान के भी सरबराह रहे। इसके अलावा बैरून मुल्क भी कहा जाता है कि ECO में प्रेसिडेंट के तौर पे बड़ा ही एक कलीदी रोल अदा किया। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कई किताबों के मुसन्निफ़, महर दो नीम, हर्फ बारियाब, जहान मालूम, शहर इल्म के दरवाज़े पे, ये बड़ी कमाल किताबें हैं। 12वां खिलाड़ी भी उन्हीं किताबों में से एक है। यकीनन किताबें तो सब बेहतरीन हैं, लेकिन ये किताबें वो हैं जो लोगों के ज़बानों पे आज भी हैं। और साथ में ये भी मैं ज़रूर बताऊं नाज़रीन के पैदाइश लखनऊ में हुई, बचपन भी वहीं पे गुजारा, जवानी भी वहीं पे गुजारी। गोया कि MA किया और एक शऊरी फ़ैसला किया पाकिस्तान हिजरत का, और जब यहाँ आए तो अपने हुनर के वो जौहर दिखाए कि तमाम सुनने वाले पढ़ने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। जी हाँ, मेरा आज का ये प्रोग्राम और आज की इस प्रोग्राम की हस्ती का नाम है इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपकी, बहुत मेहरबानी सर। पहले तो मैं जो अपने इंट्रो में भी बयान कर चुका हूँ, इतना कुछ किया आपने, ये लखनऊ की मिट्टी में कोई ख़ास तासीर है, ऐसे लोग पैदा करती है? असमें सारी ज़मीनें जो हैं वो मेहनत की जज़ा ज़रूर देती हैं। ये निज़ाम है अल्लाह का, और ये किसी एक समझिए ख़ास ज़मीन से मुख्तस नहीं होता। मसलन यूरोप में और अमेरिका में और एशिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में बाज़ माहौल ऐसे होते हैं कि जिसमें तरबियत होती है। जैसे आपने फरमाया कि लखनऊ का जो माहौल था उसमें कुछ चीज़ों की तरबियत लाजमी थी। यानी मसलन ये कि जब हम बचपन में थे तो वहाँ हमने देखा कि हर आदमी जो है वो शेर की का ज़ौक़ रखता था, शौक़ रखता था। वो कि गुफ्तगू भी शेर की ज़बान में शायद होती है, कर सकते थे वो लोग। जी हाँ, और हर महल्ले में कुछ बहुत सारे शायर होते थे। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पर दीनी दरसगाहें बहुत थीं। फ़िरंगी महल का इदारा था, नदवतुल उलमा का इदारा था, मदरसतुल वाइज़ीन का, सुल्तानुल मदारिस का इलाक़ा, दीनी मदरसे, बड़े मदरसे थे। मौसीक़ी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी समझिए उस इलाक़े में, भालखंडी म्यूज़िक यूनिवर्सिटी भी वहाँ थी। इसी तरीके से शायरी और यानी बड़े बड़े अदबी लोग भी उस ज़माने में, यानी मेरे बचपन में जो मैंने नाम सुने हुए थे कि उस ज़माने में जोश साहब और मजाज और जाफ़र अली ख़ान सर और आनंद नारायण मुल्ला, ये जो तरक्की पसंद तहरीक वाले लोग थे, ये तो क्योंकि लखनऊ में ही इसकी बुनियाद रखी गई थी। जी हाँ, मेरे असातिज़ा में बाद लोग ऐसे थे कि जो एहतशाम हुसैन साहब और उन हमारे उसके भी बुज़ुर्गों में जो रह चुके थे, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी में गोया के शायर या अदीब या सोचने वाले पैदा नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात माहौल भी उनको बना देता है। माहौल बनाता है। और देखिए अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ होती है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने, जैसे कि कहा जाता है कि भाई
خاندان اور پھر مدرسہ اور اسکول اور یونیورسٹی اور لوگ، یہ سب چیزیں تربیت کرتی ہیں، اور کوئی فارمولہ تو ہے نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی ماحول میں دو آدمی پرورش پا رہے ہوتے ہیں مگر دونوں کے راستے جداگانہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ میری عمر 75 برس سے تجاوز کر گئی. اب میں اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو ایک بات کہوں کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہنر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ریاضت کے بغیر اور محنت کے بغیر اور مسلسل محنت کے بغیر اور وقت کے بہترین استعمال کے بغیر ہدف ممکن نہیں ہوتا. اور ایک اور بات یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر کے کون سے مرحلے میں آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. مثلا جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں میں اس کا ہیڈ ماسٹر ہو جاؤں، یا یہ کہ پھر یہ ہوا کہ اچھا جو میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تو یہاں میں جو میرا شعبہ ہے میں اس کا سربراہ ہو جاؤں. اب میں آ گیا پاکستان. شروع میں 10 روپے بلیٹن کے حساب سے خبریں پڑھتا تھا ریڈیو پاکستان میں. سلیم گیلانی صاحب لے گئے اور اسلم اظہر صاحب سے ملایا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گویا کہ پارٹیشن کے وقت خاندان نے فیصلہ نہیں کیا پاکستان ہجرت کا. بالکل نہیں کیا. افتخار عارف جب وہاں سے ایم اے کر لیتے ہیں اس کے بعد اچانک وہ کیا خیال ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اب دیش پاکستان ہوگا ہندوستان نہیں ہوگا. دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنی دیر سے کیوں پاکستان آئے. صحیح. تو اس کا جواب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں 43 میں پیدا ہوا ہوں تو میں 47 میں پیدل تو پاکستان نہیں آ سکتا تھا. اگر میرے والدین نہیں آئے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ایسے ہی ہوا اور وہ نہیں آئے تو وہ آخر وقت تک وہاں رہے. تو اچھا اب میں نے، لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو یعنی کاغذات بتاتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی ملازمت وہاں نہیں کی. جس دن میرا سمجھیے ایم اے کا قصہ ختم ہوا اور میرے نانا نے میری پرورش کی. وہ ایک غریب آدمی تھے، مزدور پیشہ آدمی تھے. تو میں ان کو بابا کہتا تھا. میں نے بابا میں پاکستان جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو کہا کہ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا. میں نے کہا کہ وہ بھی اس پر متفق ہیں اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں. اچھا میں دیکھ رہا تھا اپنے اطراف. اچھا اس وقت تو میں یعنی میں یہ تھوڑی سمجھ رہا تھا کہ میں جب پاکستان جاؤں گا تو میں اکادمی ادبیات پاکستان کا چیئرمین ہوں گا اور میں اردو مرکز لندن کا سربراہ ہوں گا اور میں ECOIC کا پریزیڈنٹ ہوں گا اور میں مقتدر قومی زبان کا چیئرمین ہوں گا. یہ گولز نہیں تھے بٹ تحریک کیا تھی سر؟ وہ تحریک تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ تھا یعنی کون کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے تو جھوٹ بولے گا نہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان یعنی ہندوستان میں زندگی میں کچھ جو میرے اطراف میں نے اپنے دیکھیے پاکستان بنانے والوں میں UP کے مسلمانوں کا بڑا ہاتھ تھا اور ہماری جو پاکستان کی مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی اس میں بعض بڑے لوگ جو تھے ان کا تعلق UP سے تھا. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی ان کے طلباء نے پاکستان میں بڑا کام کیا تھا. تو جب پاکستان بن گیا تو سب سے زیادہ جو یعنی موضوع بحث بنے وہ UP کے مسلمان اور اردو زبان بنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان یہی ہے جو بنیادی وجہ ہے پاکستان بننے کی. یعنی کم از کم وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ایک طرح سے ایک منتقمانہ رویہ تھا UP کی طرف. اور آج یہ دیکھیے محلوں کے نام بدلے جانے لگے، ہندی وہاں نافذ ہو گئی. اور اب آپ جائیے، تشریف لے جائیے. میں بہت دنوں بعد 20 سال کے بعد ایک دفعہ میں گیا اور میرے ساتھ ریلف رسل اور بیگم فیض تھیں.
ہم ایئرپورٹ سے گھر جا رہے تھے اور راستے میں جو سائن بورڈ لگے ہوئے تھے اس میں ایک سائن بورڈ بھی اردو میں نہیں تھا, سب ہندی میں. سب ہندی میں تھے. اب میں آپ سے عرض کروں, میرے دوسرے بھائی بہن ہیں, مثلا میری پھوپھی کے بچے ہیں, میرے بھائی بہن ہیں دوسری وہاں سے, وہ وہاں رہتے ہیں, وہ ہندی میں لکھتے ہیں, اردو معدوم ہو کے رہ گئی. یعنی کم از کم بہت سے گھرانوں میں نہیں, یعنی وہ بولتے ہیں لیکن تحریراً. اچھا دیکھیے, تحریراً اب جبراً ان کو ہندی اختیار کرنی پڑی ہے. اب میں نہیں کہتا, یعنی میں یہ نہیں کہتا, وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں لیکن جب اسکولوں میں نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے لکھ پائیں گے, کیسے بول پائیں گے. بیسک لیول پہ اگر اردو نہیں پڑھائی جائے گی تو ایم اے میں اردو اگر ہو بھی تو اس سے یعنی ہوگی, بعض لوگ یعنی پڑھتے ہیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بڑی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں کتابیں چھپتی ہیں, وہاں انعامات ہوتے ہیں, یہ سب. میں تو اپنی دیکھیے ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی خود سوچ رہا ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے وہ آبجیکٹو کلیکٹیو کنڈیشن جو مجموعی صورتحال ہوتی ہے, مگر ایک آدمی فرد جو ہوتا ہے, ایک نوجوان 20-21 برس کا, 21 برس میں میں نے ماسٹرز کر لیا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں اپنے اطراف بے حد انتہا درجے کی غربت دیکھ رہا ہوں اور کوئی پشت پناہ نہیں دیکھ رہا ہوں, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ امکان کیا ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی دفتر میں چھوٹی موٹی جاب مل جائے گی, جی کوئی کلریکل جاب ہو جائے گی کہیں. عدم تحفظ کا جو احساس تھا وہ بنیادی محرک تھا کہ یہاں سے جانا ہے. یہ یہاں ٹھیک نہیں. تو انفیکٹ پھر اس کے بعد اب آئے پاکستان, یقینی طور پہ یہاں پہ تو ایک شاندار آپ کا ایک کریئر ہے. لیکن میں اور آپ نے شروعات بھی کہہ رہے ہیں جیسے کہ نیوز کاسٹر سے, ریڈیو پاکستان سے کی, اس کے بعد کسوٹی پروگرام میرا خیال میں اگرچہ ہماری اور اس سے بعد کی کئی جنریشن سے پہلے کا ہے, لیکن آج بھی اسے لوگ یاد کرتے ہیں, اور اس کا جو وزڈم تھا, اس میں جو انٹلیکٹ تھا, وہ شاید میرے خیال میں آج دوبارہ پی ٹی وی پہ دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن آپ کے اصل اس پہ آتے ہیں جو آپ ایک ظاہری طور آپ کی پہچان ایک شاعر کے طور پہ ہے, اور بطور شاعر پھر آپ نے غزل کا انتخاب کیا اپنے اظہار کے لیے, آپ نظم کی طرف نثر کی طرف نہیں گئے, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی پھر آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید کوئی رومانوی شاعر ہیں زیادہ. دیکھیے ایسا ہوا کہ جب میں اب آپ دیکھیے جب میں ٹی وی پہ میں نے کام شروع کیا, کسوٹی عبید اللہ بیگ صاحب اور قریش پور صاحب اس میں بنیادی لوگ تھے, میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب شہرت وورت ہوئی اور مقبولیت ہوئی تو میرا بھی نام آنے لگا کہ بھائی, بلکہ ٹی وی ٹوئنز وغیرہ کہنے لگے. بالکل خیر, اب اس کی شہرت یہ ہو گئی کہ یہ ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے, اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو پروگراموں کے تبادلے ہوتے تھے اس میں ہمارے یہاں سے آدھے گھنٹے کا پروگرام کسوٹی مشرقی پاکستان میں دکھایا جاتا تھا, اور مشرقی پاکستان کا ایک پروگرام تھا نرتر تالے تالے, ڈانس کا پروگرام. اچھا, وہ یہاں دکھایا, ہمارے یہاں مغربی پاکستان دکھایا جاتا تھا. یعنی اتنی اس کی تو یہ کنیکٹنگ پوائنٹس سے دو پاکستانوں کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں, اس حصے کے درمیان اس حصے. اب اتنی جب شہرت ہوئی تو یہاں پر کچھ اسامیاں نکلی ملازمتوں کی, تو یعنی سینئر پروڈیوسر اسکرپٹ سے شعبہ ایس ایس پی کہلاتا. صحیح. سارے پاکستان نے, مشرقی پاکستان والوں نے اپلائی کیا, میں نے بھی اپلائی کیا. صحیح. اب وہ بہت ہی ہائی لیول انٹرویو تھا, میں اس سے بڑے لوگ تھے اس میں, موسیٰ احمد صاحب چیئرمین تھے, وہ تھے خواجہ شاہد حسین, جلال الدین احمد اور اسلم اظہر جو اسٹیشن کے. اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ یوں سمجھیے کہ یہاں جب میرا انتخاب ہوا یعنی تو مختار صدیقی صاحب مرحوم مغفور جو میرے بہت سینئر تھے وہ لاہور کے لیے منتخب ہوئے. صحیح. شہزاد احمد صاحب منتخب ہوئے, یونس منصور صاحب یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے لیے منتخب ہوئے, اور شہید اللہ قیصر صاحب ڈھاکے کے لیے منتخب ہوئے. یعنی ہم پورے پاکستان میں, یونائٹڈ پاکستان میں انٹرویوز ہوئے تھے. اس میں آپ منتخب ہوئے, میں بھی منتخب ہوا, اور اس وقت میری عمر 23-24 برس کی تھی. کمال.
ٹھیک ہے جی. ایک اگر چھوٹا سا مجھے وقفہ لینے جی، دیں please. کیونکہ گفتگو بڑی دلچسپ بارے میں داخل ہو گئے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد افتخار حسین عارف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کی جو ہم ادب کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شعر کہنا گویا کہ اس کا محرک کیا تھا، اور پھر اس کے اظہار کے لیے غزل کا انتخاب کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے شعر تو صحیح صاحب میں نوجوانی میں بھی کہہ لیتا تھا. میں دیکھیے موزوں تباہ تو بچے ہوتے ہیں اور صحیح. میں بھی تھا. اور میں نے اپنے زمانے میں یونیورسٹی کی خواتین پر اور دوستوں پر شعر ویر کہے ہوئے تھے جو ابھی بھی لوگوں کے حافظے میں موجود ہیں. شوخی کے شعر، لطف کے شعر، کمال. اور وہ سب سناتے ہیں جو ان کے بارے میں شعر ہیں کہ وہ سناتے. اچھا اب میں آ گیا پاکستان. اب ہمیں کچھ دوست میسر آئے جو شعر کہتے تھے اور شعر سنتے تھے. اب اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور اب میں ٹی وی میں آ گیا اور ریڈیو میں آ گیا. اب وہ ریڈیو میں سلیم احمد صاحب اور رضی اختر شوق صاحب اور قمر جمیل صاحب اور عزیز حامد مدنی صاحب اور سلیم گیلانی صاحب، یہ سب لوگ ہر وقت شعر کی، موسیقی کی، ادب کی باتیں ہوتی مہمیز کی صورت. اب یہ لوگ مثلا مشاعرے میں جا رہے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں چلو. حمایت علی شاعر صاحب، حمایت بھائی اور اطہر نفیس صاحب اور سرور باربنکی ہمارے بہت ہی اچھے شاعر، تو ان لوگوں کے ساتھ عبید اللہ علیم، تو ہم ان کے ساتھ مشاعرے میں جا رہے ہیں. اور کوئی کسی نے اگر ہم سے بھی کہا تو ہم نے بھی شعر. اب کیا ہوا کہ بیچ میں میری کچھ دو ایک غزلیں جو تھیں وہ ریڈیو سے، ٹی وی سے گا دی گئی. واہ. اچھا. جی ہاں. گانے والے کون تھے؟ اچھا، پہلی سب سے نور جہاں نے میری غزل گائی، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. اچھا جناب والا، یہ غزل ہوئی اور جناب دیکھتے دیکھتے بہت مشہور ہو گئی. پھر ایک دن یہاں موجود ہیں خواجہ نجم، انہوں نے ایک پروگرام کیا لاہور سے، اور یہ دونوں غزلیں، میں کراچی میں تھا مگر یہ لاہور سے ہوئی. آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی ہاں، انہوں نے خود سے ہی خواجہ نجم، ایک دن فون آیا لالا موسیٰ سے کہ معلوم ہے کہ روشن آرا بیگم نے میری یہ غزل گائی ہے، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. اچھا وہ غزلیں ابھی بھی بجتی ہیں. اب جناب والا مجھے جیسے کہتے ہیں ذرا سا حوصلہ سا ہوا کہ جی بالکل کہ وہی نہیں، میں تو کچھ اس سطح کا میں ہوں. اچھا بری باتیں بھی میرے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا ہمارا ایک نوجوان دوست ہوتا، اس نے میری یہ غزل گوا دی. یہ جو محمد علی شہکی ہے، ایک ایرانی فارسی، وہ بیل باٹم پہن کے وہ ڈانس کر کے غزل گاتا تھا. اور اس نے میری غزل گائی، تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ. اچھا جناب یہ جو غزلیں مشہور ہوئی تو ہم نے کہا اچھا بھائی چلو یہ تو زبردست بات ہے. ڈائلیما تھا، اور وہ ڈائلیما کیا تھا کہ شہرت تھی کسوٹی کی، اللہ نے اس میں مقبولیت دی ہوئی تھی. اب یہ شہرت آنے لگی کہ یہ جو آدمی ہے یہ نوجوان شعر بھی کہتا ہے. ایک دن سلیم احمد صاحب میرے استاد کی منزلوں میں تھے، بہت ہی بڑے شاعر اور کرٹک. انہوں نے میری بہت سرزنش کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ تم قیامت کے روز شاعروں میں اٹھایا جانا چاہتے ہو. اچھا. جی ہاں جی ہاں، انہوں نے بہت برا بھلا کہا. حالانکہ وہ خود ٹی وی کے لیے لکھتے تھے اور ریڈیو کے لیے لکھتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کام ہے یہ سیٹ کے کام ہیں. اچھا. ہمارا اصل کام ہے ادب. صحیح. تو ادیب کو ادب سے جب تک پوری زندگی اس کی ادب کی نہیں ہوگی، وقف نہیں کرے گا، تب تک وہ صحیح وظیفہ اس کا پورا نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا رکیں گے جی جی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں عشق و محبت سے تو عاری نہیں ہوتے. آپ یہ کہہ لیں گے تو میں بتاتا ہوں. تو کوئی محبت بھی ہوئی، کسی افتخار عارف کو کسی سے محبت ہوئی یا کسی نے افتخار عارف کو دل دے دیا؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ کسی کے لیے میں محبوب رہا یا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی مشکل
پس منظر سے آیا تھا نا، تو میری پوری مجھے فرصت بھی نہیں تھی اور مہلت بھی نہیں تھی اچھا ادھر ادھر دیکھنے کی، جسے کہتے ہیں نا ادھر ادھر دیکھنے کی صحیح مہلت نہیں تھی. اور میری شادی ہو گئی تھی بہت اول علی وقت میں، اچھا اور جب میں 23 برس کا تھا تو میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی تھی. صحیح اور بیٹی کی ولادت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اب ابھی تک جاذب نظر ہیں ماشاء اللہ. یہ آپ تو کا ابھی بھی اب خطوط کا زمانہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ حسینوں کے ٹیلی فون کالز آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ آپ کا حسن نظر اور حسن توقع ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیے، کوئی زندگی جو ہے آپ کی ایک ذات ہوتی ہے. صحیح جب ہم کہتے ہیں کہ میری ذات، تو میری ذات میں میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں. یقیناً میری ذات میں ہوتا ہوں، میرے والدین ہوتے ہیں، میرے بہن بھائی ہوتے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں، میرے ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں لیکن میرے بچے ہوتے ہیں، اور ترجیحات بدلتی جاتی ہیں. میری زندگی میں میری ترجیحات میں بوجوہ میرے بچوں کو ترجیح اول تھی، زبردست ماشاء اللہ. اور اس ترجیح اول کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت اچھا صلہ دیا ہے. صلہ دیا. میری ایک چھوٹی بہن تھی، ان کا یہاں ان کی شادی بھی پاکستان میں ہو گئی تھی، اور وہ کراچی میں رہتی تھیں. پھر ان کا انتقال ہو گیا. میری اور کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن نہیں تھی. ان کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کی ہماری اب ایک طرح سے ان کی جو 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا وہ بھی گویا میری بیٹیاں ہیں، اور میرا بیٹا ہے وہ جو ہیں. تو گویا 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، ہے نا. صحیح بالکل ایسے. تو ان یعنی کی ذمہ داری لے کے چلنا تو اور ان یہ کو جو 4 پرورش. بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، علی اور یاسر، اور ادھر گیتی اور صبا ہنا ندا، یہ جو ہیں ان کے شوہر اور ان کے بچے، یہ میری زندگی کا ترجیحات حصہ میں ہے. کہیں سب سے اوپر یہی یہ ہے. سب سے اوپر ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ میں ان کو دے کیا سکتا ہوں؟ صحیح میں کوئی کروڑپتی لکھپتی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن محبت تو میں ان سے کر سکتا یقیناً ہوں. اچھی تو یہ تربیت ہے، اور محبت. اور اللہ نے بہت کرم کیا. اچھا، اب آ جائیے دوسری طرف کہ ایک چھوٹا سا بریک اگر لیں اور بریک کے بعد پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور یہ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے دور حاضر کے لیجنڈ افتخار حسین عارف سے. کچھ بات کریں گے اس دور کی کہ جب آپ کو اس ملک سے جانا پڑا. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ وجوہات تھی؟ وہ خود ساختہ جلا وطنی تھی یا کچھ اشارے ایسے مل رہے تھے کہ افتخار عارف اب پاکستان میں آپ کے لیے زمین تنگ ہو چکی، اب یہاں نہیں رہ سکتے آپ؟ دیکھیے، وہ بہت ہی تذبذب کا زمانہ تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا. اور میں ایک، جیسے آپ بھی میڈیا میں کام کرتے ہیں، میں بھی میڈیا میں کام کرتا تھا، تو ہماری تنخواہیں وغیرہ تو اتنی نہیں ہوتی کہ جو ہم فرض کیجئے اگر ہمیں 2 مہینے تنخواہ 3 مہینے نہ ملے تو ہم تو بالکل بے دست و پا ہو جائیں. تو ہم ٹی وی میں کام کرتے تھے. ہم گریڈ 8 کے افسر تھے، اور جو بہت بڑی تنخواہ ہوتی تھی اس وقت کی، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ہم 4 مہینے اس پہ. تو یہ کوئی خیال یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے الیکشن میں ایک خاص، یعنی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی حمایت وغیرہ کی ہو، یا جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ جو ہیں ان کے جو رجحانات ہیں وہ یعنی پیپلز پارٹی کی حمایت کے ہیں، وہ کوئی ایسے آثار نظر آتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مشکل آنے والی ہے. اچھا، میں تو ایک بزدل آدمی ہوں، تو میں تو کوئی برداشت بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ میں خاموشی سے استعفیٰ دے کے الگ ہو جاؤں، اور وہ میں الگ ہو گیا. تو حسن عابدی صاحب نے عذرائے کرم مجھ کو منتخب فرمایا، اور مجھے
جب میری ملاقات ہوئی پہلی تو انہوں نے بہت ہی اچھی بات مجھ سے کہی اور کہا کہ یہ آپ نے لگا ہوا میلہ کیوں چھوڑ دیا. تو بالکل وہ بے حد اچھی اردو بولتے تھے اور بے حد اچھی انگریزی بولتے تھے, اور میں نے دنیا میں ایسے کم لوگ دیکھے, یعنی میں نے اتنے بڑے محسن اور مشرق نہیں دیکھے. اللہ باقی ان پھر کی عرصہ آپ مغفرت نے کرے. BCCI میں گزارا, پھر آپ پھر برطانیہ میں وہ رہے. مجھے لے گئے یہاں سے, اور میں نے ان سے کہا بھی کہ سر میں مجھ کو نہ معاشیات کی سمجھ ہے, نہ اعداد و شمار کی, نہ میں یورپ کے لیے بہت زیادہ موضوع ہوں. موضوع ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیے. میں وہاں چلا گیا, اور پھر انہوں نے مجھ کو کولمبیا یونیورسٹی میں ایک میڈیا مینجمنٹ کورس کے لیے نیو یارک بھیج دیا, اور عذرا کرم اپنے فلیٹ میں رہنے کی جگہ بھی دی. رہنے کی جگہ مینہٹن میں دے دی. میں وہاں رہا بہت آرام و آسودگی سے. صحیح. وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے الطاف گوہر صاحب مرحوم مغفور کے سپورٹ کیا تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن میں. اچھا وہ ذرا سا کچھ ایسے حالات تھے کہ جس میں ان کے ہاں شروع میں یہ تھا کہ بھئی یہ انگریزی کا میگزین نکلتا ہے, صحیح. اور تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی اور ساؤتھ اور ایشین ٹائمز اور سارا کام. تو مجھے تو انگریزی کے جرنلزم کا کوئی تجربہ نہیں تھا, اور میری انگریزی کی استعداد بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ میں یورپ میں انگریزی کے جرنلزم میں کام کرتا. تو خیر, مگر اسی اثنا میں یہ طے پایا کہ میں کوئی ایسا کام اپنے لیے منتخب کروں یا وہ لوگ مجھے دے دیں کہ جس میں میری جو لیاقت صلاحیت جو تھوڑی بہت ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ساؤتھ ایشین میلیو کی کوئی چیز ہو جائے. صحیح. اب یہ اردو مرکز طے پایا, اور اب اردو مرکز قائم ہو گیا. آغا سنابدی صاحب نے ایک ٹرسٹ بنا دیا, صحیح. اور اس میں صاحب تھے, اور مشتاق احمد یوسفی, ابن حسن برنی, سارے نقوی, اور الطاف گوہر صاحب, اور مجھے اس کا انہوں نے سربراہ میں نے مقرر. جناب والا پکیڈلی میں وہ دفتر تھا, صحیح. وہاں سے میں نے بہت ہی اچھی کتابیں بھی شائع کی, اور دنیا زمانے میں ملک سے باہر ہندوستان پاکستان میں وہ سب سے بڑا مرکز تھا, اور کوئی ایسا بڑا ادیب شاعر دنیا کا نہیں تھا جو وہاں آیا نہ ہو. نہ ہو. انور شمل اور ریالف رسل اور شمس رحمان فاروقی, گوپی چند نارنگ اور جمیل جاوی اور ممتاز اپنے مفتی, دور حاضر کے بڑے نام وہاں پہ اور ضرور. فیض صاحب نے اس کا افتتاح کیا, اچھا. اور عذرا کرم, اور وہ تشریف لائے بیروت سے خاص طور پر. اچھا, اب مجھے یہ سعادت میسر آئی. یہ دیکھیے, یہ قدرت ایک عجیب طرح کا انتظام کر دیتی ہے کہ وہاں پر الطاف گوہر صاحب تھے, صحیح. فیض صاحب, عبداللہ حسین, زہرا نگاہ, ساقی فاروقی, احمد فراز, شہرت بخاری, فرخندہ بخاری, شاہد محمود ندیم, یہ سارے کے سارے لوگ, جعفر زیدی, صحیح. صفدر حمدانی, جاوید حکیم قریشی, یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے, قیوم نظامی, صحیح. یہ سارا ٹبر جو تھا پیپلز پارٹی کا, صحیح. یہ وہاں تھا. اور ہماری اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہ ایک فطری الہی جسے کہتے ہیں, اور جام صادق علی صاحب. صحیح. تو وہاں میں پھر شروع میں بیگم صاحبہ بھی وہیں تھیں, بعد میں بیوی بھی وہاں تشریف لے آئیں. صحیح. اور اچھا, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے کبھی کسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں رکھی, عملی سیاست میں کبھی بھی آپ نہیں, آئے. کبھی بھی نہیں. لیکن افتخار صاحب, اس دور کے کچھ شعراء نے, ادیبوں نے اس دور آمریت کے خلاف مزاحمت ضرور کی. وہ ملک کے اندر تھے یا باہر تھے. میں نام لوں گا فیض صاحب کا, فراز صاحب کا, جالب صاحب کا. تو کیا اگرچہ ملک سے باہر بیٹھے تھے افتخار عارف, لیکن کچھ مزاحمت کر رہے تھے اس آمریت کے دیکھیے, میں خلاف؟ گزارش کروں, دیکھیے اس وقت میں کچھ کہوں کہ میں نے یہ لکھا, میں نے وہ لکھا, تو اس سے آپ قبول نہیں کریں گے. صحیح. لیکن جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں اسے تو آپ جھٹلا نہیں سکتے. صحیح. میری کتاب ہے میرے دو نیم, اگر آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے. حسن بھٹو صاحب کی شہادت پہ جو میری نظم ہے, مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سربریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں, ہر طرف سکون ہے, سکون ہی سکون ہے. یا سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, صحیح. جیسے ضیاء اللہ صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بھی اس کا ایک حصہ کوٹ کیا. بہت ساری ایسی نظمیں ہیں جو آپ اس میں سے نکالیں گے. اچھا, ظاہر ہے کہ وہ میرے دو نیم میں محفوظ ہیں, اور جیسے فرض کیجئے کہ جیسے مذہبی انتہا پسندی ہے, اس کے خلاف ابو ذر غفاری کی شکل میں, اور نظمیں جو ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
وقت کیونکہ کم میرے پاس بچ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی کو خوبصورت تخلیق جو آج افتخار عارف کو کہیں کہ آپ نے چننی ہے تو یہ آپ کو لگتی ہے کہ سب سے بہترین ہے، اور آپ کا کتاب بھی ہے ذرا صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اب یہ دیکھیے، یہ اس سے پس منظر کا اندازہ ہوتا ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ کربلا کو ایک علامت کے طور پر میں نے استعمال کیا ظلم کے خلاف. صحیح. اچھا، کربلا ایک واقعہ بھی ہے مگر ایک رویہ بھی ہے زندگی گزارنے کا. ظلم کے خلاف جدوجہد کی سب سے بڑی علامت عالم اسلام میں ہی نہیں، دنیا میں بھی ظلم کے خلاف سب سے بڑی استقامت کی اور قربانی کی مثال. تو میں نے حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو ظلم سے متصادم ہونے کے لیے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. تو ظلم کے خلاف شاعر کو بولتے رہنا چاہیے. صحیح. آپ نے جس نظم کی طرف اشارہ کیا تھا وہ میں سنا دیتا ہوں. ہاں بالکل، یا سہی رضا آپ کی. جی ہاں، یہ اس میں دعائے کمیل کا ایک فقرہ ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب ہے. اور یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ دعا جو ہے وہ مشیت الہی پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر دعا عمل سے مشروط ہے. اب وہ میں تو اسی کو میں نے لکھا کہ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑھیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑھیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغے حرص و ہوس میں ہے. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. اور ایسے میں کوئی حرف دعا خواب بنتا ہے. کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی بوزر، کبھی قمبر، کبھی میسم میری ڈھارس بندھاتے ہیں. کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو. کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو. اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی پہ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. افتخار حسین شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.